बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर पूरी कौम जो है उसकी सपोर्ट हासिल है, यानी आवाम की सपोर्ट के साथ ही तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इसी हवाले से आज शाज़िया मरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था कि वोट की ताकत से इस हुकूमत को घर भेजेंगे। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिन पूरे हो चुके हैं, साथ साथ जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जारी हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पुलिस में तब्दीलियां की गई हैं जिसके असरात अब सामने आएंगे और हालात कंट्रोल में कर लिए जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि आज वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मार्च करने का ऐलान किया, जो कि घुटकी से कराची तक मार्च किया जाएगा। 26 फरवरी को इस मार्च का ऐलान किया जा रहा है। ये मार्च दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है उसके रद्द अमल के तौर पे ये मार्च किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ ये मार्च किया जाएगा। उनका कहना था कि 2008 से 2018 तक मुल्क या सिंध में कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मार्च किया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आज मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह हैं जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के, उन्होंने आज टेलीफोनिक रब्ता किया है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से, जिसमें उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात की गई। और आपको ये भी बताते चलें कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अब हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहा है। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुलाकात की, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गई, उनके वक्त से मुलाकात की गई, बल्कि उसके साथ साथ काफ लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकात की गई थी। और अब ये सिलसिला जारी है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है वो मुलाकात की गई, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं चौधरी बरादरान, उनसे भी मुलाकात की गई। यानी मूवमेंट्स जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी मेहरबानी। अच्छा सर, तहरीक अदम एतमाद जो लाने की बात की जा रही है और अब काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है अपोजिशन दोबारा से पीडीएम के जो राब्ते हैं वो बहाल हुए हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हों या शहबाज शरीफ हों या पीडीएम के दूसरे जो सरबराहान हैं या जो लीडरान हैं वो हों, अब ऐसा लगता है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ़ी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखें, पीपल्स पार्टी का ये बहुत ही पुराना एक मुतालबा था और हमने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की थी अपने, जब हम पीडीएम का हिस्सा थे, अपने इत्तेहादी दोस्तों को, मगर उस वक्त जो हमारी बात से एग्री नहीं किया गया था। अब पीडीएम, खुशाइंदा बात यह है कि खुद पीडीएम ने भी जो पीपल्स पार्टी ने राब्ते बढ़ाए थे उसके जो फ्रूटफुल नताज आपके सामने हैं कि उन्होंने एग्री किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और ये एक डेमोक्रेटिक रास्ता है किसी भी अपोजिशन की जमायतों के लिए कि वो हुकूमत के खिलाफ। और फर्स्ट स्टेप में हमने यही कहा है कि हम स्पीकर के खिलाफ लेके आएंगे, क्योंकि वो एक टेस्ट केस भी होगा और स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार नहीं रहे। आपने देखा कि ज्वाइंट सिटिंग में गिनती के बगैर जो है वो 34 बिल्स जो है वो पास किए गए। अपोजिशन चिल्लाती रही मगर उन्होंने मुकम्मल जानिबदारी का मुजाहरा किया। तो ये एक माहौल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और जो पीटीआई के अंदर का हाल है कि 10 वजीरों को उन्होंने अहल करार देके बाकियों को मैसेज दिया है सिलेक्टेड वजीर आजम ने कि आप नाअहल हो। तो मेरे ख्याल में उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए काबीना से, मगर देंगे नहीं। इत्तेहादियों के लिए भी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनको कोई कोटा नहीं रखी गई अहलियत की और वो भी उन्होंने अपने ही लोगों को जो है वो अहल करार दे दिया है। तो ये सारा माहौल और अंदर की जो पीटीआई की जो हालत है उससे हमें ये कभी इम्कान आता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब जाएगा। जैसा कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब हमने सेनेट के लिए नामजद किया था इस्लामाबाद से, कई सवाल हो रहे थे कि आपके पास नंबर्स नहीं है, आप किस तरह कामयाब होंगे। मगर हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और हमने स्टेप लिया और आपने देखा कि हम कामयाब हुए। तो ये पॉलिटिक्स में सर, लेकिन उसी ऐवान से दूसरे इलेक्शंस हार गए। यानी
سیم ایوان ہے لیکن بعد ہی یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پہ یا تو آپ کی پارٹی کی رضامندی ہوگی جس کی وجہ سے دوسرے لوگ کامیاب ہوئے کیونکہ اپوزیشن کے امیدوار نہیں تھے. اگر اتنی واضح میجورٹی تھی تو کیا وجہ ہے سر کیا اپنے ہی ارکان جو ہیں وہ ایک طرف تو آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتے ہیں لیکن جب کوئی بڑے دوسرے کینڈیڈیٹ کی یا کسی اہم پوزیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اپوزیشن اپنی جو میجورٹی ہے وہ ثابت نہیں کر پاتی؟ کیا وجہ ہے؟ حفیظ شیخ صاحب بالکل ہارے. جی آپ غالباً بات کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ چیئرمین والی جی الیکشن والی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں اس سے 7 ایسے ووٹ تھے جنہوں نے کوئی ڈبل اسٹیمپ نہیں لگایا تھا اور یہ ابھی تک یہ جو ہے اپوزیشن کا اعتراض جائز ہے، احتجاج بھی جائز ہے کہ وہ ووٹ ہمارے بیلٹ تھے، اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو چیئرمین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. اب ہماری بات نہیں مانی گئی اور پریزائڈنگ آفیسر جو تھے انہوں نے اپنی رولنگ دے دی ہے، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ابھی بھی عدالت میں ہے. اگر وہ ہمارے ووٹ ایکسپٹ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب ہی ہیں. اچھا سر، دوسری جانب جو حکومت کے اتحادیوں سے بات کی جا رہی ہے، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، جی ڈی اے ہو، پاکستان مسلم لیگ قاف ہو، سر ناراض نظر آتے ہیں حکومت سے، مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو گنتی پوری کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے بلوں کے پاس کرنے کا معاملہ ہو، بجٹ پاس کرانا ہو، دوسرے ایسی معاملات ہوں، اور یہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے وقت. اگر تمام اتحادی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی سر. دیکھیں اتحادی جو ہیں وہ بھلے حکومت کا ساتھ دیں، ہیں بھی حکومت کے ساتھ، مگر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور اب ہم ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آ رہا ہے اپوزیشن کا، اگر آپ ناراض ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام تکلیف میں ہیں اور آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، حکومت سے نکل جائیں. مگر اگر وہ نہیں نکلتے تو کم سے کم عوام کے سامنے یہ کھلا میسج جائے گا کہ بیانات کی حد تک ناراضگی کا اظہار، جب عملی کام آتا ہے تو وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اتحادیوں کے لیے بھی ایک بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، مگر کبھی کبھی بیانات دے دیتے ہیں. سر تو اس طریقے سے آپ اتحادیوں کا بھاؤ بھی تو بڑھا دیتے ہیں نا، پھر بارگیننگ کا موقع ملتا ہے، حکومت سے انسینٹیوز مانگے جاتے ہیں، وزارتیں مانگی جاتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کا فائدہ اتحادی مزید اٹھا لیتے ہیں؟ دیکھیں جمہوریت میں بات چیت کے عمل کو آپ روک تو نہیں سکتے نا، آپ کو بلا کر اگر کسی اتحادی کا ایک بھی ووٹ ہے ہاؤس میں تو اسے بات تو کرنی پڑتی ہے. ہم نے ابھی لوکل باڈی کے حوالے سے کیا کیا، جماعت اسلامی کا ایک ممبر تھا، ہم نے بات کی، پی ایس پی کا کوئی ممبر نہیں تھا، ہم نے بات کی، ہم انگیج کرتے رہے ہیں. پالیٹکس میں جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. سر آپ نے جماعت اسلامی اور پی ایس پی کی بات کی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی کو سپورٹ حاصل رہی ہے سندھ حکومت کی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ریلی پہ فورس کا بھی استعمال کیا گیا، ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، کسی قسم کے ان کی جو ریلی تھی، جو احتجاج تھا، اس کو بالکل نگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے معصوم کارکنوں کے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ تھی کہ آپ نے پریس کلب کا احتجاج کا اعلان کیا اور آپ چلے گئے ریڈ زون میں. اس سے پہلے متحدہ نے کتنے احتجاج کیے، کیا کبھی کوئی رکاوٹ آئی؟ اور دوسری بات، متحدہ بات چیت تو کر ہی نہیں رہی نا. متحدہ لوکل باڈی کے بل کے آڑ میں لسانیت کی سیاست کو، نفرت کی سیاست کو فروغ دینا چاہتی تھی، جو الحمدللہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ اردو بولنے والے غیور عوام نے وہ سازش ناکام کر دی. تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے، وہ آئیں بات کریں، امینڈمنٹ دیں. سر یہی متحدہ قومی موومنٹ ہے جو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ کولیشن میں رہی ہے، اور آپ کی پوری 5 سالہ حکومت جو یعنی ایک آپ نے ٹینیور پورا نکالا، اس میں اسی متحدہ قومی موومنٹ کا ہاتھ رہا ہے آپ کی حکومت کو اسٹیبلائز کرنے میں. تو سر آپ کا جو نیچرل الائنس بنتا ہے وہ بھی یعنی متحدہ قومی موومنٹ کا ہی آپ کا نیشنل الائنس سندھ کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہی بنتا ہے. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اب آپ کسی بھی صورت وزارتوں کی آفر ضرور کرتے ہیں لیکن کوئی سیریس مذاکرات نہیں نظر آتے؟ کبھی آپ کے رہنما بھی جاتے ہیں بہادر آباد، بات چیت کی جاتی ہے، لیکن ایسے موقع پہ جاتے ہیں جہاں آپ کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہم نے بہت ہی سیریس اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، کئی مرتبہ ہم سے بات کی ہے. میں نے کہا کہ یہ بل 2 مرتبہ اسمبلی میں آیا، مگر متحدہ نے واک آؤٹ کیے، شور شرابہ کیا، اس پہ امینڈمنٹ نہیں دی، بات نہیں کی. اور متحدہ کا مین مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ شاید وہ
اگر یہی آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ نے اپنے قائد سے علیحدگی کا اعلان کیوں کیا؟ سیاست اگر وہی کرنی تھی تو قائد سے منہ کیوں موڑا ہے آپ نے؟ اگر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نفرت اور لسانیت کی سیاست چھوڑ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے حیدرآباد اور کراچی کے جو میئر ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے بن جائیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر متحدہ کو نہیں بننے دیں گے؟ ابھی بھی سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہو اس میں حیدرآباد اور کراچی کے میئر اگر عوام ووٹ دیتی ہے متحدہ کے بنتے ہیں، تمام ٹاؤن کے چیئرمین متحدہ کے بنتے ہیں، تمام ڈیوسیز کے چیئرمین متحدہ کے بنتے ہیں، تو بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات سے۔ مگر اس بل کی آڑ میں آپ اگر دست و گریباں کریں گے مستقل باشندوں کو تو اس کی اجازت میرے خیال میں نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی بھی باشعور فرد دے سکتا ہے۔ سر اچھا، اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2013 کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، سر اب آپ سمجھتے ہیں آپ مختلف پارٹیوں کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ یا پی ایس پی کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ نہیں، بالکل حیثیت رہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر کوئی ڈائریکشن دی ہے اس میں سے کافی چیزیں، یہ 2021 کا بل آیا اس سے پہلے یہ فیصلہ ریزرو ہو چکا تھا، یہ پٹیشن اس سے پہلے تھی۔ ہم نے جب اب یہ بل اسمبلی میں لائے ہیں اس میں کافی چیزیں، ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین کے حوالے کی بھی ہے جو پہلے صوبائی لیتی تھی، اس سے پہلے اس بل میں یہ موجود ہے کہ واٹر بورڈ میں اب میئر کا کردار ہوگا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ریجنل لیول پہ ہو جائیں گی۔ کافی ایسے محکمے ہیں جن کے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ مقامی یو سی اور ٹاؤن چیئرمین جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، اور کنسرن تھانے کا ایس ایچ او یو سی چیئرمین کو کوارٹرلی رپورٹ دے گا، اگر وہ رپورٹ کو ہاؤس میں پیش کرے گا، وہ مطمئن نہیں ہوگا تو آگے بھیجے گا سندھ گورنمنٹ کو۔ کافی چیزیں کرتی ہیں مگر ہم آنریبل عدالت کی جو احکامات ہیں اس کو تھارولی دیکھ رہی ہے سندھ گورنمنٹ۔ اور سر ایک بہت اہم نکتہ ہے سر، وہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ضلعی حکومت جو ہے، لوکل باڈیز جو ہے وہی ان کا اجرا کر سکتی ہے، وہی ان کا اعلان کر سکتی ہے۔ سندھ حکومت کو ترقیاتی منصوبے جو شہر کے لیے ہیں وہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ جو ضلعی حکومت ہوگی، لوکل باڈیز، اس کو یہ ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرنا چاہیے یا ان کا اجرا کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کا اپنا فنکشن ہے، صوبائی گورنمنٹ اس کا اپنا فنکشن ہے، لوکل باڈی اس کا اپنا فنکشن ہے، اور آرٹیکل 140A کا جو بار بار ذکر آتا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ انتظامی اور فنانشلی ان کو پاور دیے جائیں۔ تو ماضی میں انتظامی پاور بھی تھے، میئر کے پاس بھی تھے، ٹاؤن چیئرمین کے پاس بھی تھے، اور فنانشل بھی تھے۔ مثال کے طور پر 2013 کا جو ایکٹ ہے اس ایکٹ میں 5 جو پیجز ہیں وہ جو فنانشل پاور ہے چیئرمین کے وہ دیے گئے ہیں، مگر یہ الگ المیہ ہے کہ وہ چیئرمین کیا ان جو قانون ہے ان کو پڑھتے ہیں، اپنے پاور کا کتنا اویئرنیس رکھتے ہیں اور اس کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر قانون غلط نہیں ہے۔ تو یہ قطعاً مقصد کورٹ کے فیصلے سے نہیں آیا ہے کہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ کا رول بالکل ختم ہو گیا ہے۔ 140A کا گورنمنٹ اعلان کر چکی ہے، جیسے ہی لوکل باڈیز آئیں گے ہم 140A جو ہے وہ نفاذ کر دیں گے، اور جو فنکشنل تینوں گورنمنٹ کے اپنے اپنے آئینی جوریڈکشن کے ہیں وہ بالکل ملیں گے، اور یہ جمہوریت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عاجز حامرہ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر عاجز حامرہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان زمین پارٹی کے حوالے سے۔ پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے گزشتہ دنوں بیان میں کہا کہ وہ حکومت جو ہے اسے گرانے میں بھرپور کردار بھی ادا کریں گے۔ جو حکومتیں ہیں وہ چونکہ عوام کی بات نہیں سن رہی ہیں، خاص طور پہ وفاقی حکومت۔ دوسری جانب پاکستان زمین پارٹی کا دھرنا جو گزشتہ ہفتے ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جو تحریری معاہدہ تھا اس پہ بھی کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ جی جو لوکل گورنمنٹ کا جو لفظ ہے وہ اس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، یعنی KMC کی جگہ اسے لوکل گورنمنٹ بنایا جائے تاکہ 140A جو ہے وہ جو آئین کی جو شق ہے اس پہ پوری طرح عمل کیا جا سکے۔ اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان زمین پارٹی کے جناب ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ملک میں جو خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ
جو ہے ایک طرف تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سندھ میں مارچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پاک سرزمین اپنا کیا اسٹانس رکھتی ہے سر اس حوالے سے؟ گو کہ آپ کے ممبرز اسمبلی میں موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے چیئرمین کی جانب سے بیان آیا تھا، تو کیا موقف ہے سر آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈیمانڈ مصطفیٰ بھائی کر رہے ہیں یہ سندھ میں اور بالکل پورے پاکستان کے اندر امپاورمنٹ جو ہے وہ لوئسٹ لیول کے اوپر جانی چاہیے، یعنی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو. یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ آئین کے اندر آرٹیکل 7 کے اندر درج ہے، اور اسی آئین کے اندر جو آئین پاکستان ہے جو امینڈمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد انسرٹ کیا گیا سیکشن 140A، اس کے تحت جب پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کو ڈیوالو کیا جانا ہے لوکل گورنمنٹ کو، تو کیوں ایسا ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ جتنی بھی وفاق کی ترجمان پارٹیاں ہیں وہ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی 2013 سے یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم بہت اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے 2018 کے پہلے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ پشاور کو کے پی کے اندر بہت اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم آگے پورے پاکستان میں رائج کیا جائے گا. لیکن ہوا کیا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے آگے پورے پاکستان سوائے سندھ کے تمام جتنی بھی لوکل باڈیز تھی ان کو سب کو ڈیزالو کر دیا. بالخصوص پنجاب کے اندر دیکھیں تو وہ انہوں نے کیس فائل کیے سپریم کورٹ میں، اور جا کر 2021 میں ان کا سیٹلمنٹ ہوا اور ان کے حق میں آرڈر آیا. لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت وفاقی حکومت نے ان تمام جتنے بھی لوکل باڈیز کے چیئرمین اور ناظم تھے اور چیئرمین اور میئر تھے ان کو ان کے آفیسز میں بیٹھنے نہیں دیا. تو کیا وجہ ہے کہ امپاورمنٹ ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، وہ پی ایم ایل این کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو. تو اس بات پر مصطفیٰ کمال بھائی 2016 سے اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2017 میں مصطفیٰ کمال بھائی نے کراچی پریس کلب پر جو 18 روزہ ایک دھرنا دیا تھا جس میں 16 نکات پیش کیے تھے، اور ان 16 نکات میں یہی باتیں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ تھی کہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ ایک گلی کی صفائی کا کام، ایک گھر میں پانی پہنچانے کا کام، ایک روڈ انفراسٹرکچر کا کام اس شہر کے میئر کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ چیف منسٹر آف پروونس کے پاس ہو. اس وقت لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہی سیاسی جماعتیں جو آج پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر کوئی ان کی جو ہے وہ بات مانی جا رہی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 2017 میں مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ میئر رہے لہٰذا میئر یہ نچلی سطح کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور یہ بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوبے میں اور وفاق میں کیا ہو رہا ہے. یہی سارے تھے. حسن صابر صاحب، یہ تمام باتیں اپنی جگہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو تحریری معاہدہ جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا، آپ کی تحریری معاہدے پہ کافی کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوئی، جو چیزیں آپ کے مطالبات تھے جو آپ نے مان لیے تھے جس کی وجہ سے یہ دھرنا اور احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے. سر وہ تمام چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کا جو نام ہے، کیا وہ کے ایم سی رہے گا یا لوکل گورنمنٹ رکھ دیا جائے گا کراچی کی لوکل گورنمنٹ کا نام؟ دیکھیں، یہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کنٹروورسی کس جانب سے آ رہی ہے، اور اگر آ رہی ہے تو میں اس کو پازیٹیو وے میں اس سے دیکھتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ پاک سرزمین پارٹی نے ایک ایگریمنٹ کی صورت میں میڈیا کے سامنے پیش کیا اور گورنمنٹ آف سندھ اور پاک سرزمین پارٹی نے سائن کیا، اس کی ایک ویلیڈیٹی ہے. اس میں یہ وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں جو عوام کے بہترین مفاد کے اندر ہے. جو کنٹروورسی دیکھیں، سیاست ہو رہی ہے، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے اس موضوع کے اوپر. سیاست جن کو کرنی ہے وہ اس بل کے اوپر، اس قانون کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور وہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. پاک سرزمین پارٹی کے معاہدے کے علاوہ تو اس وقت کسی کے پاس کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے. اس معاہدے کے علاوہ اگر کوئی معاہدہ آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈاکٹر صاحب ہم سے بھی شیئر کیجیے گا، کوئی ان رائٹنگ معاہدہ ہو. سر آپ قانونی ماہر بھی ہیں، سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، جس پہ کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، جہاں آپ کا اور جماعت اسلامی کا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کر کے
ترمیم کی بات کی، وہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہماری درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور فیصلے میں جو خاص طور پہ پاورز جو امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے لوکل گورنمنٹ کو، سر آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد اب آپ لوگوں کے معاہدوں کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے؟ جو بیسک پاور ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی مل جائے گی سندھ لوکل گورنمنٹ کو ایکٹ کو۔ ڈاکٹر صاحب جی، جو عدالت عظمیٰ ہے اور عدالت عالیہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور میری تو دعا ہے کہ پاکستان میں فیصلوں کی عزت کی جائے، جو فیصلے عدالتیں کرتی ہیں، وہ جتنے بھی گورنمنٹس کے کو ڈائریکشن ملتی ہے، اللہ کرے کہ ان پر پاکستان میں عمل درآمد شروع ہو جائے۔ لیکن آپ پچھلے 70 سال 72 سال سے دیکھ سکتے ہیں عدالتی فیصلوں کو کس طرح سے اور کب مانا جاتا ہے۔ یہ اس میں کوئی مزید اس میں شاید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ سر ایک عدالتی فیصلہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے، کئی وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سر ڈاکٹر صاحب میری گزارش سن لیں، جی، اگر ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو کے کام ہو جائے نا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، لیکن یہاں ایک سسٹم ہے سر، اس ججمنٹ کے اوپر ریویو کا، اس ججمنٹ کے اوپر ایگزیکیوشن کا، اس ججمنٹ کے اوپر کنٹیمپٹ کا۔ سر ریویو تو آپ بھی جانتے ہیں، بحیثیت بحیثیت ایڈوکیٹ ہمیشہ وہ سیاست کرتی رہی ہے جس سے وہ لوگوں کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ حسان صابر صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت قانونی ماہر، سر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں بحیثیت قانونی ماہر، سر ریویو کی اگر کوئی پٹیشن لگائی جاتی ہے تو ریویو فیس آف دا آرڈر میں اگر کوئی نام کی غلطی، تاریخ کی غلطی، کوئی نمبر کی غلطی ہو جائے وہاں تک تو ریویو مانا جاتا ہے۔ سر کیا ایک ریویو کی پٹیشن پہ کیا پورا کے پورا فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک عدالت جس نے اتنا بڑا فیصلہ دیا وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل سننے کی مجاز ہوتی ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے گا۔ نہیں بالکل، یہ تو قانون میں موجود ہے کہ ریویو جو ہے وہ اسی بینچ پہ سنا جائے گا جس بینچ نے وہ فیصلہ دیا ہے، لیکن یہاں اس کیس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس جو اس وقت تھے جسٹس گلزار احمد وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اب ان کی جگہ جو تھرڈ ممبر جو ہوں گے وہ ہیڈ کریں گے جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں عمر اختر بندیال صاحب، اور ان کے ساتھ وہ ممبر وہی ہوں گے موجود۔ آپ دیکھیے یہ ایک تھرڈ ممبر کا ایڈیشن ہی ایک الگ چیز ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب اس میں وہی 3 لوگ نہیں ہیں اس ریویو کے اندر۔ اگر مجھے نہیں پتا کہ کوئی گورنمنٹ افسر، کیونکہ اعلان تو انہوں نے کیا ریویو کے لیے، مجھے نہیں پتا وہ ریویو فائل کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ریویو فائل ہوتی ہے تو اس وقت ایک چوتھا دماغ اس کے اندر آئے گا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا، کیونکہ جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا فیصلہ اور کیا فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ ججمنٹ بہت بیلنس ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کو لاگو ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کو منوان جو ہے وہ تسلیم کیا جائے اور اس کو لاگو کر دیا جائے، کیونکہ پریئر تو یہی ہے پورے پاکستان میں کہ آرٹیکل 140 کے اوپر عمل درآمد ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے این پی ایم نے پریئر میں اپنے کہیں بھی پی ایف سی کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹس کے جتنے ورکرز تھے ان کے لیے بات لکھی تھی، اور انہوں نے ان ڈپارٹمنٹ کے جو بیلنس تھا وہ مانگا تھا، لیکن عدالت نے پاک زمین پارٹی کا وہ نیریٹو جو مصطفیٰ کمال نے پیش کیا ہے پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر گرانٹ کی ہیں۔ تو ہم تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں بھی آ گئی جو عوام کے حق میں بہتر ہے۔ صرف ڈپارٹمنٹ کا حصول مقصد نہیں ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ لے لیں، اس کو چلانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کو چلانے کے پیسے تو جو وفاق این ایف سی کے ذریعے صوبوں کو دیتا ہے، اس صوبے کے پیسے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونے چاہیے۔ وہ پیسے جو ہے ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کے اندر ان کے ڈویزبل پول کے ذریعے اترنے چاہیے، تبھی عام آدمی کا کام ہوگا۔ لیکن یہاں پر کوئی بلنگ نہیں ہے، پوائنٹ سکورنگ کا چکر چلایا ہوا ہے سیاسی جماعتوں نے۔ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس ججمنٹ کو لے کے جو ہے وہ شادیانہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن کیا اس ججمنٹ کے بعد سندھ حکومت نے کوئی قانون سازی کر لیا؟ کہ آپ نے اگر اس ججمنٹ کو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بہت سارے لاز کے اندر امینڈمنٹ کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کو امینڈ کر دیا جائے، اور ہمارے ایگریمنٹ کے اندر وہ تمام اس ججمنٹ کے تنازع کے بعد اس کے اندر کچھ جو دوسری چیزیں ایڈ کی ہم نے، وہ پی ایف سی کی اور اس کی کمپوزیشن، اس کے بارے میں جتنی فارمولیشن، اس کے اندر جو ڈیویزبل پول ہے، یہ آپ مجھے اگر آپ ریکال کریں تو کسی سیاسی جماعت نے نہ یہ بات کی ہے اور نہ ان کو یہ بات معلوم تھی۔ وہ دیکھیے پارلیمنٹ وہ صوبائی اسمبلی کے اندر موجود تھے، صوبائی اسمبلی کے اندر یہ بات کر لی،
کیوں نہیں وفاق میں جہاں حکومت میں بیٹھے سر ابھی تو 18 فروری تک یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا یہ ترامیم لے کے آئی جاتی ہیں نہیں لے کے آئی جاتی ہیں. اگر یہ ترامیم نہیں کی گئی تو کیا 18 فروری کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ کوئی احتجاجی دھرنا دیا جائے؟ یہ اعلان تو مصطفیٰ کمال بھائی نے جب دھرنے کو موخر کیا تھا تبھی کر دیا تھا کہ اگر یہ بات اسی طرح سے جس طرح سے ناصر شاہ صاحب نے اسٹیج پر بیان فرمائی ہے، اگر اس طرح سے نہیں ہوئی تو پھر یہ دھرنا جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے گا، اور پھر دھرنے کا انٹینسٹی یہ نہیں ہوگی جو ابھی تھی، پھر اس سے بڑھ کے ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان زمین پارٹی ایڈوکیٹ حسان صابر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت حکومتی اتحادیوں سے جو رابطے ہیں ان کو تیز کر دیا گیا ہے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے گزشتہ کچھ روز میں جو ہے وہ رابطہ کیا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز سے، پاکستان مسلم لیگ قاف سے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہی کیا گیا کہ حکومت کا ساتھ دیا جائے گا. حالانکہ جو 10 خاص وزراء جن کو اسناد سے نوازا گیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وزراء ہی آئے. یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے وزراء بھی مکمل طور پہ نہ آ سکے، لیکن اتحادی جماعتوں کے ایسے وزراء جو اپنی اپنی وزارتوں میں واضح کام کر رہے ہیں ان کو شاید کہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں جناب اسامہ قادری صاحب. السلام علیکم اسامہ بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی اسامہ بھائی، ایک طرف کامیاب جوان پروگرام کا اعلان کیا جاتا ہے، گورنر ہاؤس میں باقاعدہ تقریب بھی منعقد کی جا رہی ہے. عثمان ڈار صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. آپ کے اتحادی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ پہلے اس حوالے سے بات کر لی جائے. دیکھیے، کامیاب جوان پروگرام جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ان ہنرمند نوجوانوں کے لیے کہ جو پورے پاکستان میں ہیں اور جہاں آج کل نوکریوں کی قلت ہے اور ہنر ہونے کے باوجود جو ہے وہ تھوڑے بہت یعنی پیسوں کے لیے مجبور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اس سے پورے پاکستان کے وہ بے روزگار نوجوان جو ہنرمند ہیں ان کے لیے ایک آسانی اور سہولت پیدا کی گئی ہے. اور سسٹم بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ جس میں یعنی کسی سیاسی یعنی وابستگی یا سیاسی طور پر جو اس کو بالکل الگ رکھا گیا ہے، اور صرف انہی لوگوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو کسی نہ کسی شعبے سے اور کسی نہ کسی ہنر سے وابستہ ہیں. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے جس کے لیے میرا خیال کروڑوں روپے جو ہے، اربوں روپے جو ہے وہ پورے سندھ کے لیے اور کروڑوں روپے کراچی کے لیے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. کل میں بھی ایک تقریب میں تھا، تو اس جو نارتھ کراچی شادمان میں ہوئی اس میں جو ہے وہ ایک اچھی کاوش اس کو ضرور قرار دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک مستحسن اقدام ہے حکومت کا. اچھا سر، آپ سے جاننا چاہیں گے، حکومت نے 10 اپنے وزراء کو جو تعریفی اسناد ہیں ان سے نوازا. مراد سعید صاحب کا نام پہلے سے ہی امید کیا جا رہا تھا کہ پہلے نمبر پہ وہی ہوں گے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، منسٹری آف لا اور یہ منسٹریز یا اور دوسری منسٹریز، سر کیا وہ اس قابل نہیں سمجھی گئیں کہ وہ اپنی اپنی شعبے میں جو کام کر رہی تھی؟ مواصلات کی منسٹری کو پہلا انعام دیا گیا سر. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جی کون سی ایسی روڈیں سندھ میں بن گئیں، کیا کر لیا اب تک 4 سال کے بعد، کیا کچھ منسٹری آف مواصلات جو ہے اس کی جانب سے کیا گیا، کیا کہیں گے سر آپ؟ پہلی چیز تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال شاید یہ کوئی حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کوئی اچھا فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں جو ہے کون سی ایسی کارکردگی کے اوپر یہ خدمات سے نوازا گیا. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہمیشہ جب بھی پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے اتحادیوں کی اور وزیر اعظم صاحب کی، اس میں واضح طور پر ایک چیز کہی جاتی رہی کہ جو اپوزیشن کو جتنا زیادہ گالیاں دے گا وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ترین منسٹر ہوگا یا ایم این اے ہوگا یا جو بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایم کیو ایم کی اپنی اخلاقیات کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے
کہ ہم جو ہے صرف چور احتساب اور ڈاکو اور گالیوں پر جو ہے ہم گزارا کریں. تو اور ویسے بھی یہ کوئی پسندیدہ طریقہ ہے نہیں دنیا میں. میرا خیال یہ ہے، نہ تو میں نے ترقی یافتہ ممالک میں، نہ ترقی پذیر ممالک میں یا اپنے اڑوس پڑوس میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں اس طرح سے رینکنگ کی گئی ہو اور لوگوں کو اس طرح سے نوازنے کی یا ان کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسکول کا یا کالج کا کوئی ایسا فنکشن تھا کہ جس میں کیٹیگریز بنائی گئی تھی. اور ویسے بھی اتحادی جماعتوں کے جو وزراء ہیں انہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے عوام میں اپنی چیزیں لے کر جانی ہے. تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ایم کیو ایم کا آئی ٹی کا منسٹر جو ہے وہ بتائے گا کہ اس نے اپنے صوبے کے لیے، پورے پاکستان کے لیے یا گلگت بلتستان کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیے ہیں، یا لا منسٹری جو کام کر رہی ہے. تو اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے یقیناً قابل تحسین ہوگی کہ اس نے ہر کڑے اور برے وقت میں جو ہے حکومت کو جو ہے سہارا دیا اور آگے بڑھ کر وہ کام کیے کہ شاید اگر فروغ نسیم صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت وقت جو ہے مشکلات سے دوچار ہوتی. لیکن اگر ان کی نظر میں اتحادی ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی چیزوں کو کنسیڈر نہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ کہاں کھڑی ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ سے جاننا چاہوں گا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے مہنگائی کے خلاف بیانات بھی دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ حکومتی پالیسیز پہ برہمی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. بات جب آتی ہے تحریک عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کی یا بل پاس کرنے میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کی، لیکن سر اس وقت ایک پالیسی بیان دے دیا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا فیصلہ ہے کہ حکومت کا ساتھ دیا جائے گا. کیا وجہ ہے سر؟ کیا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں حکومت کے خلاف، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں، یہ کیا صرف اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں؟ اگر واقعی اتنی شکایات ہیں وفاقی حکومت سے سر، آپ کے وزراء کو گنا بھی نہیں جاتا، آپ کو میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا، آپ مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، کراچی کو فنڈز بھی نہیں دیے جاتے، کراچی میں منصوبے جو ہیں ان کا آغاز نہیں کیا جاتا، تو سر اگر یہ تمام شکایات ہیں تو پھر حکومت کے ساتھ چھوڑ کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیے، بات تو کہنا بالکل بہت بجا ہے اور آسان ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے تو ہم جو ہے اپنا کاندھا استعمال کر کے اس جماعت کو، ان جماعتوں کو کہ جو جن کو اس سے پہلے بھی ہم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جو ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کرتے رہے، انہوں نے ہم سے کون سا اچھا سلوک کیا یا اس شہر کے ساتھ جو ہے کون سی بہتری کے کام انہوں نے سر انجام دیے. اب ہمیں توقع یہ تھی کہ یہ پنگ پونگ پہلے ایک کی باری پھر دوسرے کی باری، تو اب اس سے قطع نظر ہمیں یہ لگا کہ اب یہ تیسری جماعت جو ہے وجود میں آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ملک کی بقا کے ساتھ ساتھ، ملک کی ترقی اور بہتری کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ کی اور کراچی شہر، حیدرآباد شہر کے لیے وہ کام سر انجام دے گی کہ جس سے واقعی یہاں کے لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہوں، کچھ انہیں سہولیات میسر ہوں. تو یہ ایک ہمارا بھی تجربہ تھا اور یہ ان کا بھی تجربہ تھا، اور جو کروا رہے تھے تجربہ اس کے لیے بھی ایک یہ تجربہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ملک کی استحکام، ملک کی ترقی کے لیے. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے کہ اب ہم جو ہے کسی بھی عدم اعتماد ہو یا کوئی اور چیز ہو تو ہم اس کے اعلی کار بن کر ہم صف اول کا کردار ادا نہیں کریں گے. اچھا، ہمیں توقعات کل بھی تھیں، شکایات بھی بہت ہیں، اور ہم جو ہے اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر اور ان کے ساتھ جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اپنے شکوے شکایتیں، اور یہ طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو جائز ہماری شکایت ہیں اس کا ہم اظہار کرتے ہیں. ہم نے اپنے جو 11 مطالبات دیے تھے اس میں سے چند ایک تو پر امپلیمنٹ تو شروع ہوا ہے، لیکن خاطر خواہ شہری معاملات میں جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے معاملات میں بہتری کے وہ آثار نظر نہیں آئے کہ ہم اس حکومت سے توقع کر رہے تھے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ اسامہ قاضی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی اسامہ قادری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.